So, first of all, welcome to Dawn Time. So, in this class, we have to discuss the Regional Economic Cooperation Organization. ठीक है या अच्छा, इसमें जो टॉपिक्स है वो है आपके पास ECO, SCO एंड सार्क। ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स इसमें शामिल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कितने टोटल मेंबर है ECO में? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद है 10। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल 1964 में 1964 में रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से आप यूँ समझ सकते हैं कि इसको लॉन्च किया गया था। इसका बुनियादी फोकस था इकोनॉमी में टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, लेकिन इसको ये जो था ना RCD, इसको उस टाइम पे हम कहते थे RCD, लेकिन उसको स्क्रैप किया गया 1979 में। अच्छा, इसको दोबारा री इमर्ज किया गया कब? 1985 में। ठीक है। अच्छा, वैसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी। बाकी 1985 में असल में ये जो आपके पास है इसको अ, मतलब पहले ये था RCD, बाद में उसको चेंज किया गया ECO। ठीक है। तो इसका अच्छा, आगे बताते चलूँ कि री इमर्ज इन 1985। इनिशियली इसमें तीन ममालिक थे, ईरान था, पाकिस्तान था एंड तुर्की। ये तीन ममालिक इसमें शामिल थे। ठीक है। बाद में आपको पता होना चाहिए कि 1992 में अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये ममालिक भी इसमें शामिल किए गए। वैसे इस ममालिक को कार्स मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस अभी तक ये तो इसके एमसीक्यूज या हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव्स आप ECO या ECO। ठीक है, ये ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये था RCD। ठीक ठीक है। अच्छा, इसका जो बुनियादी मकासद था वो आपके पास 9 पॉइंट मैंने लिखी है, 9 पॉइंट है। ये 9 के 9 आपको आने चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ये जो तीन ममालिक इनिशियल में थे, बाद में जितने ममालिक इसमें इंक्लूड हुए, तो इनका एक ही मकसद था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमी में भी बूम आए, आपकी एक्सपोर्ट हो। इसके अलावा आपकी मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो, GDP ग्रोथ हो। तो ये आपके यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये तमाम चीज़ें आती हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर मतलब जो ट्रेड हम करते हैं ना, तो उसमें जो मुश्किलात है, जो आजकल आप देखते हैं ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स वार या ट्रेड वॉर ये लगाया होता है। कभी कभी जब ममालिक के दरमियान इश्यूज बन जाते हैं तो वो ट्रेड एंड बिजनेस को बंद कर देते हैं, जैसा कि आज आप इंडिया और पाकिस्तान में देखते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि ट्रेड बैरियर्स जो है ना उसको रिमूव किया जा सके। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमीज ऑफ मेंबर स्टेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब आप इसको यूँ समझे कि ये एक रीजनल अलायंस था, तो इसको एक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इसको कनेक्ट करना होगा ताकि ये जो मेंबर स्टेट है, सेंट्रल एशियन ममालिक, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है। अभी आज 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 देख ले कि ईरान पे मतलब माशी पाबंदियां है। वैसे आजकल तो न्यूज़ में है कि अमेरिका एंड ईरान का तकरीबन वार होने वाला है, लेकिन अगेन ईरान पे इतनी पाबंदियां है कि पाकिस्तान भी उनके साथ ऑफिशियली ट्रेड नहीं कर सकता। बाकी ममालिक अमेरिका की सेंक्शंस की वजह से, FATF की वजह से, बाकी GSP+ स्टेटस जो मिला है पाकिस्तान को, उनकी वजह से मुश्किलात हो सकते हैं। तो अगेन इसका बुनियादी मकसद यही था कि इकोनॉमीज जो है ना मेंबर स्टेट्स की, उनको इंटीग्रेट किया जा सके। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ईरान पाकिस्तान ने पीस पाइपलाइन पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हुकूमत में थे ना उस टाइम
کام سٹارٹ کیا تھا۔ ایران نے اپنا کام اپنے بارڈر تک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ابھی پاکستان کے سائڈ پہ کام انکمپلیٹ ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ سینکشنز کی وجہ سے۔ تو ایران دو دفعہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی گیا، لیکن پاکستان نے ان کو مطلب سمجھایا، نیگوشیٹ کیا۔ لیکن اگین اگر یہ پیس پائپ لائن بن جاتا ہے تو پاکستان میں یہ جو انرجی کا جو ایشو ہے یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھ لو جناب، آپ کے پاس تو ڈیولپمنٹ آف، اچھا ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، مطلب موٹر ویز بننے چاہیے، اس کے علاوہ کراس بارڈر یا ٹرانس بارڈری انفراسٹرکچر بننا چاہیے، ریلوے کا نظام بننا چاہیے، کیونکہ سنٹرل ایشین ممالک جو کہ لینڈ لاکڈ ہے، تو پاکستان آگے افغانستان یا پاکستان ایران سے آگے ان کو ایکسس دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ مینلی افغانستان سے۔ اس کے بعد موبلائزیشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز آف دا ای سی او ریجن۔ ابھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ایشین ممالک میں یا افغانستان میں، ایون پاکستان بلوچستان میں معدنیات ہے، ریسورسز ہے، گیس ہے، باقی منرلز پائے جاتے ہیں۔ تو ان کو موبلائز کرنا، ان کو استعمال میں لے آنا، ان کو یوٹیلائز کرنا۔ اس کے علاوہ ان ممالک کو جو اور مسائل کا سامنا ہے، ڈرگ ایبیوز کا، مطلب سمگلنگ کا، نارکوٹکس کا، تو ان پہ بھی کنٹرول پانا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے دنیا میں وہ ممالک بہت آگے جاتے ہیں جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو اور اکنامک لبرلائزیشن ہو، مطلب اکانومی فلرش کرتا ہو، مطلب سینکشنز نہ ہو، پابندیاں نہ ہو، انفلیشن کم ہو، اور ٹریڈ کی اوپننگ ہو، مطلب کنیکٹیویٹی ہو، باقی پرائیویٹائزیشن ہو، جیسا کہ پاکستان نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا، ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی وہ لوگ پرائیویٹائز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے تو ان کو ایون یہ بھی کہا ہوا ہے کہ پاکستان سٹیل مل، وابڈا، اس کے علاوہ پاکستان پوسٹل، یہ وہ تمام آپ کے ملک میں ادارے ہیں جو کہ جسٹ لائک وائٹ ایلیفینٹ ہے، مطلب بہت ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان ممالک کا یہ بھی مدعا تھا کہ کوپریشن ان سوشل، کلچرل، ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک فیلڈ۔ اس میں آپ کو زیادہ تر ممالک یا آلموسٹ مسلمان ممالک ہے، کلچر بھی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے سیم ہے، لوگوں کے درمیان کنیکشنز، اس کے علاوہ کوپریشن، وہ تمام چیزیں ایون سائنٹیفک فیلڈ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک مدعا یہ بھی تھا۔ اس کے بعد دا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ یہی ہے کہ کوپریشن ان سوشل، اچھا یہ تو بتا دیا، ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل پوٹینشیل، ٹھیک ہے۔ تو انڈسٹریز کو تب فلرش کرے گا نا جب آپ کے پاس معدنیات ہوں گے، اکانومی انٹیگریٹ ہوگا، ٹریڈ لبرلائزیشن ہوگا۔ باقی پاکستان میں، ترکی میں، ایران میں ویسے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے تو فیسلٹیز ہے، مطلب پوٹینشیل ہے، واٹ آئی ایم ٹاکنگ، کیونکہ پاکستان ایک ایگریرین ملک ہے، ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے۔ تو اگر یہ ممالک اس میں آ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں یا پیسہ ڈالنے کی شکل میں، تو یہاں پہ بھی مطلب بوم آ سکتا ہے۔ تو یہ 9 پوائنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ای سی او کا آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ممالک کا جو پوٹینشیل ہے وہ یہی ہے کہ کلچرل افینیٹیز ہے، تمام مسلمان ہے، جیوگرافیکل پروگزیمیٹی ہے، اینڈ اکنامک، مطلب اکنامک کمپلیمنٹریز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے آگے پھر آپ کے سینٹرل ایشین ممالک ہے، قزاقستان، ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ وہ آگے، اچھا پھر ایران کے ساتھ بھی ہم کنیکٹ ہے، ایران سے آگے پھر آپ ترکی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جیوگرافیکل کنٹیگوٹی یا پروگزیمیٹی کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگین دیز آر ویری سمپل ٹاپک، بٹ پیپر میں یہ کوشچن ہمیشہ سے آتا ہے، تو آپ کو یہ پوائنٹ ویسے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ ایکوٹا یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو سائن ہوا تھا، ٹھیک ہے، کب؟ جولائی 17 2003 میں۔ ابھی اس میں کیا تھا، وہ یہ پوائنٹ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آپ دیکھ لیں کہ ای سی او اینڈ پاکستان۔ ابھی ای سی او اینڈ پاکستان
کے درمیان جو پوائنٹس ہے، کامنیلٹی ہے، وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ٹاپی ایک پروجیکٹ تھا، ابھی انڈیا نے اس سے وڈرا کیا ہے، مطلب انڈیا اس سے نکل گیا ہے۔ ٹاپی مطلب تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ چار ممالک کا ایک کمبینیشن تھا، ایک ٹرانسمیشن لائن تھا، انرجی کوریڈور کے حساب سے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ٹاپی کو دیکھ لیں، تو ٹاپی سے تو انڈیا بھی نکل گیا، تو یہ ٹی پی آئی نے ابھی بچ گیا۔ باقی ایران پاکستان گیس پائپ لائن تو ایران کے باؤنڈری تک تو کمپلیٹ ہے، لیکن پاکستان سائڈ پہ ابھی سٹل وہ باقی ہے، ٹھیک ہے۔ 2009 میں آئی تھنک اس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا، لیکن ابھی 2026 تک وہ لمبو میں ہے، مطلب۔ اس کے بعد الیکٹرک ٹرانسمیشن لائن فرام تاجکستان ٹو پاکستان وایا افغانستان، پاکستان نیچرل روٹ ٹو سی فار 6 کنٹریز۔ تو یہ جو 6 ممالک ہیں سنٹرل ایشیا کے، تو پاکستان ان کو روٹس دے سکتا ہے سی تک، مطلب گوادر تک یا انڈین عریبین سی اینڈ آگے انڈین اوشن تک، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو 6 کے 6 ممالک ہیں، یہ آگے افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، افغانستان ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہے، پاکستان کا جو بلوچستان ہے یا کراچی، تو اگین یہاں سے سی پورٹس تک ان ممالک کو ایکسس مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ یہ جو پوائنٹس ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ سجیشن فار ای سی او، تو سجیشن فار ای سی او کیا ہے کہ اسلام آباد، تہران، استنبول، پاکستان، ایران اینڈ ترکی۔ ویسے اس کے درمیان تو اسلام آباد سے لاسٹ ایئر ریل بھی نکلا تھا، مطلب کچھ سامان ریل میں ڈال کے وہ ترکی تک پہنچایا گیا تھا۔ ریل کوریڈور بھی ہے، آج بھی ہے، بٹ اس میں بہت کم مطلب امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اور روڈ کوریڈور بھی بننا چاہیے، کہ مطلب سیدھا روڈ پاکستان سے ایران تک نکلے، ایران سے آگے وہ پھر ترکی تک نکلے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فار پروموٹنگ ٹریڈ ان دا ریجن، تاکہ ریجن میں ٹریڈ پروموٹ ہو، ٹریڈ کی مطلب سسٹینیبلٹی ہو، وہ آگے تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ ای سی او کنٹریز ٹو اڈاپٹ ٹریڈ پروموشن اسٹریٹجی۔ اب یہ جو ای سی او کے جو ممالک ہیں، تو ان کو چاہیے کہ انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز، ٹھیک ہے، مطلب ان کو ایسے فورمز رکھنے چاہیے جیسا کہ آئی پی اے فورم میں، کیا مطلب ہے؟ ریجنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی۔ مطلب یہی ہے کہ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ممالک میں انویسٹ کر سکیں، پیسہ انویسٹ کر سکے، باقی یہاں پہ مطلب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکے، تاکہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی ہو۔ اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن ہو، پروڈکٹس بنے، وہ آگے پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو، تو ان ممالک کو پیسہ ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلوں کہ ایک اور ٹریٹی کو سائن کیا گیا تھا، اس میں ٹریٹی آف ازمیر، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ پروگریسیو ریموول آف ٹریڈ بیریئر۔ ابھی یہ جو ممالک ہیں، ان کا ویسے پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ لاسٹ 2 منتھس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تاجکستان، ترکمانستان کے جو پریزیڈنٹس تھے وہ پاکستان آئے تھے۔ پاکستان کے اچھا، پاکستان کا آذربائیجان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے، ازبکستان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی کلوز ٹائز ہے، ڈیفنس ٹائز بھی ابھی بننے والے ہیں، مطلب ڈیفنس ویپنز بھی پاکستان ان ممالک کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کو اوورٹ اینڈ کوورٹ سپورٹ پاکستان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون ایران پریزیڈنٹ تھینکڈ پاکستان، ایون دیئر پارلیمنٹ تھینکڈ پاکستان فار دیئر سپورٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگین ابھی بھی اگر آگے ایشوز بنیں گے، تو پاکستان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ایران کے ساتھ، وہ الائن ہوتا ہے۔ اگر لیٹ سپوز امریکہ یا اسرائیل یا انڈیا آپ کے ایران بارڈر پہ آتا ہے بلوچستان کے ساتھ جو ہے، تو پھر بلوچستان میں انسٹیبلٹی بن سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کی کوشش ہے کہ ایران کو سپورٹ ملے، وہاں پہ ڈی اسٹیبلٹی نہ ہو، وہاں پہ انسٹیبلٹی نہ ہو، بلکہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو۔ ابھی جو رجیم ہے وہاں پہ،
تو وہ سسٹین کر سکے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہی انٹرسٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان اینڈ یہ جو ممالک ہے تو ان کے درمیان سی سے، سمندر سے، ایئرپلین سے، لینڈ سے ٹرانسپورٹ لنکیجز ہونے چاہیے، مطلب ان ممالک تک ایکسس جو ہے وہ پانیوں سے بھی ہونا چاہیے، روڈز کے تھرو بھی ہونی چاہیے، اور ایئر ٹو ایئر بھی کنیکٹیویٹی ہونے چاہیے۔ ابھی ای سی او کو جو چیلنجز ہیں نا وہ کون کون سے ہیں؟ تو بھائی فرسٹ آف آل لیک آف پولیٹیکل ول ہے، پرابلمز ان امپلیمنٹیشن ہے، لیک آف اپروپریٹ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز ہے، سیکیورٹی سچویشن ان افغانستان از سو فریجائل۔ اسی وجہ سے یہ جتنے بھی مسائل ہیں، اسی وجہ سے ای سی او جو ہے، مطلب پاکستان نے کل آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان پہ اٹیک کیا ہوا ہے، ان کے 7 پوائنٹس پہ۔ ان سے پہلے ایک ہفتے میں دیکھ لیں تو افغانستان بیکڈ ٹی ٹی پی، افغانستان بیکڈ فتنة الخوارج، اب افغانستان بیکڈ فتنة الہندوستان، وہ پاکستان میں انوالو ہے سیکیورٹی فورسز پر، مطلب پر اٹیکس میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ملک میں وہ لوگ انوالو ہے دہشت گردی میں، ٹیررزم میں، ڈی اسٹیبلٹی میں، انسٹیبلٹی میں، تو بتانے کا مطلب ہے ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ جو ای سی او ہے یہ سسٹین کرے گا، یہ پروموٹ ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ تو ٹریڈ مکمل آف ہے، بلاکڈ ہے، کلوزڈ ہے۔ کل میں نے ڈون میں دیکھ لیا تھا کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے وہاں پہ وہ لوگ فارمیسیز میں، ہسپتال کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس 3 مہینے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے بالکل میڈیسن نہ لیں، بلکہ آپ الٹرنیٹیو روٹس دیکھ لیں، انڈیا اینڈ سو آن۔ تو حالات تو ابھی اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ کنیکٹیوٹی، ٹریڈ تو کیا، سب کچھ ختم ہے۔ تو یہ ٹاپک میں اگر سچ بتاؤں ہم، ہاں اس میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں بینگ اے بیوروکریٹ آپ یہ پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیشہ ڈائیلاگ، پیس، نیگوشیشن، ان کے راستے کھلنے چاہیے، کبھی بھی کسی پہ بھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہم خود بھی اس بات کے خواہاں ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہو، ٹریڈ ہو، پشاور کابل کے درمیان موٹر وے بنے تاکہ لوگوں کی آپس میں مطلب کنیکٹیویٹی ہو، کیونکہ پاکستان کو افغانستان سے مطلب بہت سارے فروٹس آتے ہیں جن سے مہنگائی میں یہاں پہ کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی آپ کو پشاور میں تقریباً افغانی ملیں گے، پاکستان کے ہاسپٹلز میں۔ تو اگین جب لوگ آئیں گے وہاں سے یہاں پہ تو انویسٹمنٹ ہوگا، آ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، جو ان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے جو ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلٹی کے لیے وہ لوگ فٹل ہے، تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگین اٹس لائک اے ڈبل ایج سورڈ، ہم نے ان کے فوائد کو دیکھنا ہے، باقی جو نقصانات ہیں، جو چیلنجز ہمیں ان کی طرف سے آنے ہیں یا آتے ہیں، سو وی ہیو ٹو لک انٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تھا چیلنجز فیسڈ بائی ای سی او، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں چاہوں نا تو 3 گھنٹے مسلسل سکون سے آپ کو ایک ایک پوائنٹ پہ ڈیٹیل دے سکتا ہوں، بٹ اگین پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جتنا نالج چاہیے وہ تو میں نے بتا دیا۔ باقی میں لگ جاؤں تو ریل پہ پھر بہت کچھ بتا سکتا ہوں، روڈ پہ، اس کے بعد مطلب لے کا پولیٹیکل ول، ایران سے کے سائڈ سے کون سے مسائل ہیں، پاکستان کے سائڈ سے کون سے مسائل ہیں، افغانستان کے سائڈ سے کون سے مسائل ہیں، ترکی کے سائڈ سے کون سے مسائل ہیں، باقی جو سنٹرل ایشین ممالک ہے۔ پر اگین آپ نے مین مین پوائنٹس لکھنی ہوتی ہے تاکہ ایگزامینر کو بلٹ فارم میں، ہیڈنگ فارم میں چیز سمجھ آئے کہ ہاں یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس ای سی او۔ ابھی یہ جو آپ کو بتا تو چلوں، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہے ایس سی او، ٹھیک ہے۔ ایس سی او میں بھی آپ کے پاس 10 ممبر ہے، یہ بھی آپ کو بتا تو چلوں کہ ایس سی او کے پاس جو ہے 23% گلوبل جی ڈی پی ہے، اس میں جتنے بھی ممالک ہے، اور اس کے پاس آپ کو بتا تو چلوں کہ دنیا کا 43% جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ ان 10 ممالک میں آتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا، یہ تو بگ اکانومیز ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغستان اینڈ بیلاروس۔ بیلاروس واحد ملک ہے
جو کہ آپ کو بتا چلوں کہ گلوبل نارتھ سے اس کا تعلق ہے، باقی تمام ممالک آپ کے پاس گلوبل ساؤتھ سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ پہلے شنگائی 5 تھا۔ شنگائی آپ کو پتہ ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اسٹاؤنڈنگ، دا موسٹ بیوٹیفل سٹی آف چائنا۔ تو شنگائی میں پہلے 5 ممالک تھے، رشیا، چائنا، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لو تو جناب آپ کے پاس اس میں پھر شامل ہے، آپ کے پاس شنگائی 5 تھا، یہ ممالک اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لو شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن، بعد میں اس کو ازبکستان بھی ایڈ کی ہوا، کب؟ 15 جون 2001 کو۔ اس کے بعد پاکستان جو تھا نا، پاکستان انڈیا اپروڈ یہ اوفا رشیا میں جو سمٹ تھا یا جو میٹنگ تھا، تو 9-10 جولائی 2015 میں یہ دونوں ممالک جو تھے نا اس میں ایڈ کیے گئے، مطلب لیکن بعد میں اس کو جو فل ممبرشپ تھی وہ جون 2017 میں، مطلب پاکستان اینڈ انڈیا جو تھے، پاکستان کو سپورٹ ملی چائنا سے، جبکہ انڈیا کو سپورٹ ملی رشیا سے، تو دونوں ممالک جو تھے وہ اس سی او کے پارٹ بنے۔ آج پاکستان کوشش میں ہے کہ پاکستان برکس کا ممبر بنے، بٹ برکس میں چونکہ ووٹنگ سے نیا ملک ان ہوگا تو انڈیا بہت خلاف ہے، اسی وجہ سے پاکستان کو برکس میں جو جوائننگ ہے وہ مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہوگا، کیونکہ انڈیا کی طرف سے بہت ٹف اینڈ اسٹرکٹ اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن سٹل ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اس سی او کے چارٹر میں کیا لکھا ہے؟ تو اس سی او کا جو چارٹر ہے اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کے پاس یہ شامل ہے کہ میوچول ٹرسٹ اینڈ گڈ نیبرنس، مطلب یہی مطلب ہے کہ ممالک کا آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے اور اچھے ہمسایوں کی طرح ہم نے رہنا ہے۔ کوآپریشن ان پولیٹیکل افیئرز، اکانومی، ٹریڈ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کلچر والا ٹاپک کل میں نے کیا تھا، ایجوکیشن، انرجی، ٹرانسپورٹیشن اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا، اگر آپ ان کے ڈیٹیل میں جاؤ آپ اس میں بہت کچھ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ چیزیں تو کتابی حد تک، چارٹر کے حد تک تو ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ ہاں کچھ حد تک اس میں کوپریشن بھی ہے۔ جے شنکر صاحب پاکستان میں آئے تھے لاسٹ ٹائم، جو پاکستان میں ایس سی او جو کانفرنس تھا، آگے بھی آئی تھنک 2027 میں، ایف آئی ایم ناٹ رانگ، تو پاکستان میں دوبارہ اے سی او کا میٹنگ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جتنے بھی ممالک ہیں، چل پاکستان انڈیا کے درمیان تو مسائل ہے، باقی رشیا کو دیکھ لے، چائنا کو دیکھ لے، ازبکستان، باقی ممالک کو دیکھ لے، تو ان کا پاکستان کے ساتھ ویسے ان تمام فیلڈ میں بہت اچھا تعلق ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ریجنل پیس، سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی، promotion of creation of a new political and economic order featuring democracy, justice and rationality۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان ممالک نے آپس میں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ڈیموکریسی پوائنٹ آف ویو سے، جسٹس پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ایک دوسرے کے ممالک میں مطلب پیس اینڈ اسٹیبلٹی لے آئے، جسٹس ہو، پروویژن آف ڈیموکریسی ہو، ٹھیک ہے، اکنامک سسٹینیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ اچھا، ابھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو آپ کے پاس اس سی او ہے نا، تو اس کا ایک سٹرکچر ہے، مطلب اس کے کچھ آبزرور اسٹیٹ ہے۔ آبزرور اسٹیٹس وہی ہوتے ہیں نا جو جسٹ میٹنگ میں آتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، وہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ کچھ ڈائیلاگ پارٹنرز ہوتے ہیں، کچھ پرماننٹ ممبرس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے کہ اس میں آپ مطلب بائلیٹرل ایشوز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ باقی اس کا جو مین فوکس ہے نا وہ 3 ایول ہے دنیا سے۔ 3 ایول کا کیا مطلب ہے کہ دنیا سے ایکسٹریمزم، ٹیررزم اینڈ سپریٹزم، ان 3 چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو بھائی ان 3 چیزوں کا تو مسئلہ پاکستان کو بھی ہے، بلوچستان میں بی ایل اے کو دیکھ لے، انڈیا ان کو سپورٹ دیتا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، کشمیر تو ایک جینون مسئلہ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان،
بلوچستان میں جو مسائل ہے وہ تو انڈیا کے خود مطلب خود ساختہ، مطلب انہوں نے خود کریٹ کیے ہوئے، وہ تو کھلے عام دہشت گردی ہے، جبکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو فریڈم کا مسئلہ ہے، وہ تو 1947 سے پہلے لیکن پراپرلی 1947 سے سٹارٹ ہے، لیکن اگین انڈیا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ان چیزوں پہ ڈسکس نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بٹ اگین ہم نے ابھی ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کا امپورٹنس کیا ہے، تو کوپریٹیو کنفیگوریشن کوپریشن کرنا چاہیے۔ ورلڈ پیس تو ورلڈ پیس کب پاسبل ہوگا جب دنیا میں ٹیررزم نہ ہوگا، ریجنل سیکیورٹی تب مینٹین ہوگا جب انڈیا پاکستان میں انوالو نہیں ہوگا، افغانستان پاکستان میں انوالو نہیں ہوگا، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے، تو تب جا کے پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے گا۔ اس کے بعد ٹو ریزولو بارڈر ڈسپیوٹس، تو بارڈر ڈسپیوٹ انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی ہے، پاکستان چائنا کے درمیان بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لو تو مطلب یہ جو آپس میں ممالک ہیں نا، تقریباً ان تمام کے یا مطلب 50% ممالک کے آپس کے درمیان لینڈ اینڈ بارڈر ڈسپیوٹس ہے، تو ان کا یہ بھی مطلب ہے کہ بارڈر ڈسپیوٹس کو امیکیبلی فرینڈلی وے میں سالو کیا جا سکے۔ ان کا ایک مدعا یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل سیکیورٹی، ڈپلومیٹک، ٹریڈ اینڈ ادر ایریاز میں بھی کوپریشن ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس سی او کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بتاتے چلو کہ پاکستان اینڈ ایس سی او کنورجنس آف انٹرسٹ، پاکستان کو یہاں سے کون کون سے فوائد مل سکتے ہیں؟ تو پاکستان انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، باقی جو ممالک ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان اس کا جو ممبر ہے الاٹ، ٹھیک ہے، الاٹ یا ریٹ، پاکستان اینٹی ٹیررزم سٹرکچر میں بہت فائدہ مند ہے۔ ان تمام ممالک نے پاکستان کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا ہوا ہے کہ پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بہت حد تک ایفرٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا کلیئر اسٹانس سے قربانیاں بھی دی، پیسہ بھی لگایا، ابھی بھی پاکستان میں آئے دن ٹیررزم کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیس پہ، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب تھا۔ اس کے بعد پاکستان اسٹیبلٹی ان دا ریجن چاہتا ہے، تو جب ریجن میں اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی ہوگی۔ پاکستان انڈیا کے درمیان میڈیشن ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم سے، اکنامک کوپریشن ہو سکتا ہے، انرجی میں کوپریشن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹیکلنگ ادر نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ انکلوڈنگ پولیو پہ بات ہو سکتی ہے، ڈیزیزز پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے، اللیگل ڈرگز اینڈ ٹریفکنگ پہ بات ہو سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان انڈیا، پاکستان چائنا، پاکستان رشیا، باقی جو ممالک ہے، تو ان کے ساتھ پاکستان اینڈ ڈومینز میں کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتاتے چلو جناب کہ آپ کے پاس جو آ، اچھا یہ دونوں ٹاپک آج کے لیے کافی ہے ورنہ آپ پہ برڈن نہ بنے، جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، یہ دونوں ٹاپک کافی ہے یا میں کنٹینیو رکھوں؟ کافی سر۔ اچھا آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ ہاں، آسان تھا یا نہیں؟ ایزی تھے سر۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے بالکل پراپر سلیبس کے ٹاپک ہے، یہ تقریباً تین تین چار چار دفعہ یہ کویسچن آپ کے سی ایس ایس میں بھی آئے ہیں، پاکستان افیئر کے پی پی ایم ایس میں بھی اس پہ سوال آئے ہیں۔ تو ایک آپ کو میں دوبارہ بتاتے چلوں، یہ جو دو ٹاپک ہیں، ایک ہے ای سی او، یہ تقریباً 25 میں بھی آیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایس سی او، یہ 20 نمبر کا سوال ہے، آپ کو میں نے مین کنسیپٹ دیا، لیکن یہ آپ کا 20 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد کل ہم سارک پہ جائیں گے، ابھی بھی میرے پاس ڈان نیوز پیپر ہے، تو ابھی جو بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا ہے نا، وہاں پہ جو ریٹرن ٹو ڈیموکریسی کے نام سے زاہد حسین کا جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا تھا کہ ابھی جو بنگلہ دیش میں نیا حکومت آیا ہے، جو کہ سارک جو ہے نا یہ اصل میں نا بنگلہ دیش کا آئیڈیا تھا اس ٹائم، جو مطلب ضیاء الرحمان صاحب تھے اس کا ایک آئیڈیا تھا، تو یہ جو بندہ ہے یہ بھی ان کا اس کے ساتھ لنک بن جاتا ہے، خالدہ ضیاء اینڈ ابھی یہ، ٹھیک ہے، بی این پی جو پارٹی ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ
جو ڈیفنکٹ کا مطلب ہے کہ سارق ابھی ڈیفنکٹ ہے، ابھی اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ تو سارق سے تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، یہ جو ساؤتھ ایشین ممالک ہے، ٹھیک ہے، ان کو فائدہ ملے گا۔ تو اگین سارق ٹاپک ابھی ریلیونٹ اس لیے ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں جو پولیٹیکل پارٹی ابھی حکومت میں آئی ہے، تو ان لوگوں نے تو یہ انیشیٹو خود لانچ کیا تھا، تو ابھی یہ لوگ دوبارہ کوشش کریں گے کہ یہ پلیٹ فارم لانچ ہو۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں، آپ نے ہمیشہ دروازہ کٹکھٹانا ہوتا ہے، اگلا بندہ سنے یا نہ سنے، لیکن آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے کسی پہ دروازہ بند نہیں کرنا۔ پاکستان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا معید یوسف، اس کی کافی چیزیں مجھے بہت پسند ہے۔ ریسنٹلی وی ور ان سمپوزیم، تو اس نے کہا کہ ہمیشہ آپ کو کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ کو دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اسٹل آپ کو ڈائلاگ پہ، آپ کو نیگوشیشن پہ، آپ کو اختلاف بھی ہو پھر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھو، ڈسکس کرو چیزیں۔ تو اچھا ڈپلومیٹ وہی ہوگا جو کہ اپنے فائدے کا سوچے گا، نیشنل انٹرسٹ کا سوچے گا۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، بٹ اسٹل ہمیں ان ممالک سے کون کون سے ڈومینز میں ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، تو ہم نے اپنے فائدے کو دیکھنا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، دشمنی اپنی جگہ پہ رکھ کے، ایشوز اپنی جگہ پہ ہوں گے، بٹ جن ڈومینز میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لارجسٹ ٹریڈ دنیا میں یو ایس اینڈ چائنا کا ہے، دونوں ممالک آپس میں آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی وہ دشمن بھی ہے، مطلب پول اپارٹ ہے۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ ہمیشہ بزنس میں انوالو ہے۔ آپ چائنا کو دیکھ لو، انڈیا کو دیکھ لو، اگین آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی ان کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن اسٹل دے آر ڈوئنگ بزنس۔ تو بزنس ایک ایسا چیز ہے، کنیکٹیوٹی آپ کا بن جاتا ہے، آپ کے پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ سے ٹریڈ، بزنس، کامرس، کلچر ایکسچینج، اس طرح کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے تاکہ ممالک کے درمیان پراسپیرٹی آئے اینڈ اسٹیبلٹی آئے۔ سو اٹس آل فار ٹوڈے اینڈ تھینک یو سو مچ۔ اف یو ہیو اینی کوشچن سو یو کین آسک اینی ٹائم، ٹھیک ہے، تھینک یو۔